तलब है, तलब है, तलब है, खैर को तलाश कर, तलाश कर, तलाश कर, खैर राह निजात है, खैर की बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की ये इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, आप तमाम देखने वालों को खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा है। अब देखिए मुझसे कहा भी नहीं जा रहा क्योंकि आज मैं बड़ी नर्वस हूँ ज़ीशान। अच्छा, देखिए रोज़ाना एक होता है ना कि आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जी। अपनी टीम को, इस जगह को, इस महीने को। तो हमने भी बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया और देखते देखते किस तरह 29 रोजे गुजर गए। 29 रोज़े, पता भी नहीं 28 रोज़े गुजर गए और आज 29वां रोज़ा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अपने देखने वालों से किस तरह कनेक्ट करूं, उनको क्या कहूं, दिल भी नहीं चाह रहा जाने का। बस तमाम देखने वालों से ये कहना चाहती हूँ कि दुआ करें कि काश हम उन खुश नसीब लोगों में से हों कि हमें एक और दिन इबादत का मिल जाए। आज की इस इफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं। खैर का ये सफ़र जारी है। रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम को बेशक पहुंच गया, बट ये खैर का सफ़र जो आपसे इन 28 दिन और आज के दिन भी जारी रहा, आज के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। इस रमज़ान और आने वाले 11 महीनों में खैर की तलब, खैर की तलाश जारी रहेगी। क्योंकि आपने खैर की बात की और है भी ये खैर रमज़ान, महीना भी खैर का है, तो मैं भी ये खैर की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक अंसारी सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मदद की दरख्वास्त की। तो आप फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो वो कहते हैं हाँ है। जी मेरे पास है एक प्याला और चटाई। तो आप उनसे वो दोनों चीज़ें मंगवा लेते हैं और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनसे फरमाते हैं कि क्या कोई ये दो चीज़ें ख़रीदना चाहेगा? जिस पे एक सहाबी फरमाते हैं बिल्कुल 2 दिरहम में मैं ये दोनों चीज़ें ख़रीद लूँगा। आपको 2 दिरहम मिलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ, ये जो 2 दिरहम तुम्हें मिले हैं, आधे पैसों में से खाना ख़रीदो, अपने घर पे दो, और जो आधे पैसे बचें उसमें से रस्सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाके दरख्त काटो, लकड़ियाँ जमा करो और शहर में बेच कर आओ। जब 15 दिन बाद वो सहाबी वापस आए तो उनके पास 10 दिरहम थे। आप वो बहुत खुश हुए और आप भी बहुत खुश हुए और आप फरमाते हैं कि ये हाल इससे कहीं बेहतर है कि तुम दूसरों से सवाल करते और क़यामत के दिन तुम्हारी शक्ल दागदार होती। तो आप सोचें कितनी प्यारी बात है और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उन लोगों को ज़ीशान जो मेहनत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं लेबर फोर्स के हवाले से, आज हम बात करें उन लोगों के हवाले से जो मेहनत करते हैं। हम मज़दूरों के हकूक़ के बारे में बात करें, लेकिन साथ साथ हम उनके फ़राइज़ के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे घर में दस्तरखान लगा, मैं खाना खाने लगा और मेरी अहलिया ने पूछा कि आपको पता है ये खाना कहाँ से आया? मैंने कहा हाँ, तो मार्केट गई तुमने ख़रीद लिया? उसने कहा नहीं, इस खाने के पीछे लाखों मजदूरों की मेहनत, दिन रात का खून पसीना शामिल है। किस तरह बीज लगा, ये जो बेसन पकोड़े हम खाते हैं उससे दाल बनी, दाल से पहले वो किसी ने बीज लगाया, उसको तूफ़ान से बचाया, आंधियों से बचाया, जब वो तैयार हुआ उसको मार्केट कोई मज़दूर लेके गया, उसके बाद उसने हमारे घर तक पहुंचाया। कितनी मेहनत का अमल है। क्या ये एक लुकमा खाते हुए कभी हमने उन मज़दूरों का शुक्र अदा किया है जिनकी वजह से आज हमारा पेट भरता है? कितनी प्यारी बात की ज़ीशान। हमारी प्यारी बहनें हमारे साथ यहाँ मौजूद है और अभी अरीबा फातिमा आपके सामने है, जिन लोगों को देख रही हैं स्क्रीन पे, सब लोग आपको देख रहे हैं। अरीबा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। देखें इस ट्रांसमिशन में हमने एक ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज वाली प्यारी सी आवाज़ वाली नात ख्वां को भी ढूंढ लिया है। तो आज कौन सी सना ख्वानी से आगाज़ करेंगे इस ट्रांसमिशन का? सैयदी या हबीबी मौलाई। जी बेटा। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। सैयदी या हबीबी मौलाई
غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا حبیب اللہ، المدد یا کریم آقائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کہ غیر قادر کبھی نہیں دیکھا، آقا تیری جانب ہی یقین دیکھا، غیر قادر کبھی نہیں دیکھا، تیری جانب ہی یقین دیکھا، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی، سیدی یا حبیبی مولائی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم۔ خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سفر جاری رہے گا۔ ابھی ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے ہمارے مہمانوں نے، اور بتاتے چلے مہمانوں کو بھی کہ ہم آج بات کر رہے ہیں لیبر لاس کے حوالے سے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے، اور ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن ان کیا ہے میمونہ آپا نے۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ شاید وبرکاتہ۔ آپ کی ہماری آج آخری ملاقات ہو، کل پتہ نہیں رمضان ہونا ہو اللہ خیریت رکھے، انشاءاللہ بار بار ہو۔ انشاءاللہ۔ بالکل، یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محبوب بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر محبوب، کیسے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ۔ اب آپ سب تو فیملی ہو گئے نا؟ جی بالکل۔ ماشاء اتنے عرصے اللہ۔ ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے، بہت دفعہ ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ صاحبزادہ مستفیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس سے پہلے میں کوئی بھی آپ لوگوں سے بات کروں، یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آج دیکھیں 29 روزہ ہے، اور آج جیسے کہ میں نے اور ذیشان نے شروع میں ہمیں ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ بھی تھی، نروسنس بھی تھی کہ کل کیا کل عید ہونے والی، یا پھر کل شاید ہمیں ایک اور موقع مل جائے اس برکتوں والے دن کا، شاید 30واں روزہ ہو جائے۔ تمام دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہتی، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے ایک روزہ ہو ایک جائے، روزہ اور ہو جائے، جی۔ کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے، خیر کا مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ثواب بھی ڈبل 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 مل رہے ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر محبوب، میرا کیا نظریہ ہے کہ کل روزہ ہو یا نہ ہو، میرا خیال ہے کہ اگر نہ ہو تو تب بھی ہم ویلکم کریں گے، اگر ہو تو اس سے زیادہ ویلکم کریں گے۔ بالکل بالکل۔ جی مستفیض صاحب، ایک روزہ اگر اور ہو جائے گا تو ہمیں عبادت کرنے کا اور موقع مل جائے گا۔ عبادت کا اور موقع مل جائے گا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیال؟ آپ نے گھر تو نہیں جلدی جانا؟ نہیں جی، آپ نے لاہور تو نہیں جانا ہے جلدی؟ جانا تو ہے جی۔ اس دفعہ آپ عید ہمارے ساتھ منائیں گے پھر؟ چلیں دیکھ رہے جی، آپ لوگوں کے ساتھ آپ بھی فیملی کی طرح ہی ہے ہماری جو اب تو لگتا ہے فیملی ہو گئی۔ فیملی بن جی، گئی۔ فیملی اب پورا ہو گھر گئی ہم نے شروع کی۔ مجھے یاد ہے جب پہلا رمضان المبارک تھا، سنم اور میں نا سیٹ دکھا رہے تھے، یہ سب کچھ ہے۔ اب تو ہمیں لگتا ہے کہ پورا سیٹ ہی ہمارا ہے، گھر ایک ہمارا فیملی گھر ہے، لگنا شروع ہو گیا اور ہے۔ یقین مانے جب آپ لوگ پہلی دفعہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو ایک جھجک بھی تھی کہ اف کچھ غلطی ہو گئی، کوئی غلط نام منہ سے
سے نکل گیا تو ناراض ہو جائیں گے, لیکن اب بالکل اپنا گھر لگتا ہے, اب غلطی بھی ہو جائے تو معاف کر دیں گے. اب سوال پوچھنے سے پہلے جواب آ جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. اچھا تو آپا مجھے بتائیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے ہمیں, کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کے ساتھ کس طرح پیش آئیں, اور ساتھ میں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں یا ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کولیگس کو بھی ہمسایہ کہا گیا ہے, شارٹ ٹرم ہمسایہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر نصیحت کی اور بار بار کی کہ مجھے لگا کہ اب کے آئیں گے تو کہیں گے کہ ہمسایہ آپ کی وراثت کا بھی حقدار ہے. اچھا. اور یہ جو ہمسایہ ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہو, ایک وہ جہاں آپ کام کرتے ہوں, آپ کا روز کا تھوڑے وقت کا میل جول ہو, اور تیسرا وہ جہاں آپ سفر کریں تو بالکل تھوڑا سا جتنا ہی سفر ہے اتنی دیر کا ساتھ ہو. اور ان تینوں کے حقوق ہیں. پہلے کے لیے تو وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وصیت فرمائی. دوسرے کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے اس کو خیر ملے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. یعنی جتنی جیسے کولیگس کی بات, ان کی باتیں, ان کے راز, ان کی گفتگو, ان کی مجلس امانت ہو, ہاں, اور ان کی عزت آپ کی عزت ہو, اور آپ ان کے لیے خیر خواہی بھلائی چاہیں. اور تیسرا ہمسایہ تو بالکل شارٹ ٹرم ہے, آپ 1 گھنٹے کے سفر پہ ہیں یا 12 گھنٹے کے سفر پہ ہیں, اس میں بھی آپ کی یاد اچھی ہو. آپ جب بھی کبھی اس سفر کو یاد کریں تو آپ اچھے ہمسائے کی طرح ہوں, اور وہ بھی آپ کو اچھے ہمسائے کی طرح یاد کریں. اب آتی ہے ملازمت کی بات. اگر کوئی ہمارے ماتحت ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے نگہبان ہیں. کلکم راعٍ, ہر کوئی ایسے ہے جیسے ایک چرواہا ہے اور اس کا ریوڑ اس کے سامنے ہے. اب ایک چرواہا جب اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ایسے جھپکی, میں نے کہا آپا تھوڑا صحیح سے سمجھائیں اور کھل کے, تو وہ آپ کی نگاہوں میں ہوتا ہے. کوئی ادھر بھاگ کے جا رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ کے جا رہا ہے, کوئی چارہ چر رہا ہے, جو بھی ہے پورے کا پورا ریوڑ آپ گن کے لائے ہیں اور گن کے لے کے جائیں گے. اچھا. اسی طرح گھر والا جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والی یعنی بیوی اور بچوں کا, استاد اپنے شاگردوں کا, اور افسر اپنے ماتحتوں کا, اور بادشاہ یا حکمران اپنی پوری رعایا کا. اور مزدوروں کا خاص اگر بات کریں, اب اس میں جو مزدور ہیں یہ سب سے بے بس اور نچلا طبقہ آ جاتا ہے, جو روزانہ محنت کرتا ہے اور روزانہ کھاتا ہے. ان کے لیے خاص طور سے جب رمضان میں روزے کی حالت میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے آورز کم کر دیں, ان پر سے بوجھ کم کر دیں, اور ان کو بونس اور اجرت زیادہ دیں, کیونکہ یہ بھی ہماری طرح روزہ رکھ رہے ہیں, ان کو بھی افطار سحر کرنا ہے, ان کو بھی عید کے کپڑے بنانے. تو ہماری جو بھی خیرات, صدقات, زکوٰۃ, اس کے حقدار وہ لوگ زیادہ ہیں جو ہمارے پاس ملازمین ہیں. سو بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں آپ جو لوگ پہلے آپ کے گھر میں ہیں, جو کام کرتے ہیں, ان کا پہلے خیال رکھنا. اکثر ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا پہلے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم اتنا نہیں امپورٹنس دیتے, تو ان کو پہلے اگر ہم اپنے گھر والوں کا پہلے خیال نہیں رکھ رہے تو میں نہیں سمجھتی وہ باہر جا کے خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل. آپ کی نیکی, آپ کی خیرات, آپ کی بھلائی, آپ کی خیر آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل گھر سے شروع ہوتی ہے. اور آپ جو آپ آورز کی بات کرتی, ورکنگ آورز کی, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان میں ورکنگ آورز کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ آسانی پیدا کی جائے. نارملی 1 گھنٹہ پہلے کر دیتے ہیں اور دوپہر کا ٹائم شارٹ کر دیتے ہیں. جو آورز کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اسلام خاص طور پہ مزدوروں کے حقوق کے لیے کوئی گائیڈ لائنز بتاتا ہے, اور کوئی ایسا ضابطہ ہے, پالیسیز اینڈ پروسیجر جو ہم کہتے ہیں, اپنے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ. دیکھیے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے زندگی کے تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق و فرائض کا ایک ان کو اعلیٰ گلدستہ دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہماری سوشل ویلفیئر میں, ایک سماج کی کنسٹرکشن میں بیسک رول پلے کرتے ہیں, ان کو اسلام اگنور کر دے. دور جاہلیت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے غلاموں کے حقوق پر فوکس کرتے نظر آتے ہیں. ان کی آزادی کا, کیونکہ اس دور میں انہی سے ہی یہ اجرت مزدوری کے کام لیے جاتے تھے. پھر آپ نے باقاعدہ اس کے لیے جو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. اور پھر آپ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ ان
پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. تو یہ اس کا بھی کچھ ثواب ایکسٹرا ملتا ہے یا کوئی کہتے ہیں کہ جی بلیسنگز برکات آتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے آپ عام طور پہ ڈاکٹر صاحب آج کل تو آپ دیکھیں تو جگہ جگہ لوگوں کی پیمنٹس رکی ہوئی ہوتی ہے, ہر ایک بندہ پریشان ہے, کسی کو 2 مہینے بعد, کسی کو 3 مہینے, کسی اس کو, کے لیے وعید ہے. اور اپنے پیسوں کے لیے رلنا پڑتا ہے. نہیں, اس کے لیے وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا فریق بنوں گا میدان حشر میں, ان میں سے ایک وہ ہوگا جس سے مزدور سے مزدوری طے کی اور اس کو نہیں دی, اور طاقت سے زیادہ کام ڈال رہا ہے. طاقت سے زیادہ کام آپ نے فرمایا اگر دو تو ان کی ہیلپ کر دو. آج دیکھیے کہ ہماری اپنی ریاست کے حوالے سے بات کر لیتے, تمام شعبہ زندگی میں مسائل ہیں, لیکن ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات, اس کے مسائل سب سے زیادہ ہیں. آپ اپنی شاہراہوں کو دیکھ لیجئے, بلڈنگز کو دیکھ لیجئے, کھیت کھلیان کو دیکھ لیجئے, ان کو خوبصورت اور خوشنما بنانے میں مزدوروں کا ہاتھ ہے, لیکن ان کے معاشی حقوق کی طرف اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی جتنی کہ دی جانی چاہیے. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان کہ غلاموں کے حوالے سے آپ نے جو نصیحت کی, وصیت کی بلکہ, کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو, جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. اس سے ان کے معاشی حقوق کے حوالے سے عصر حاضر میں ایک ضابطہ اخلاق بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو خود کھاؤ پہنو کی بات کی, میں ایک چھوٹی سی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے. میرا ایک دوست تھا, اس کی زندگی بھر کی خواہش تھی, 10 سال ہو گئے تھے وہ حج نہیں کر سکا. کہتے ذیشان میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے, تو میں نے ایک بہت بزرگ بابا جی کو بہت وزن اٹھاتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا. میں اسی والی گاڑی میں تھا, جون جولائی کا مہینہ تھا, میں نے گاڑی روکی, میں کہا چاچا آئے میری گاڑی میں بیٹھیں. اس نے کہا تمہاری گاڑی گندی ہو جائے گی بیٹا, اسی سامان کا اس نے اٹھایا ہوتا, اس نے کہا کوئی بات نہیں چاچا گندی ہو جائے گی آپ پہنچ جائیں. کہتا ہے اس کا سامان رکھا, گاڑی واقعی گندی ہوئی, میں نے پہنچا دیا. کہتا ہے اترتے ہوئے شخص نے مجھے دعا دی, جا اللہ تجھے حج کرائے. کہتے میری خواہش تھی حج کی, اس سال اللہ نے مجھے نہیں پتا غیب سے میری مدد کی اور میں نے حج کر لیا. ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ مزدور کی مطلب اس نے صرف ہیلپ کی کسی کی, اور وہ کہتا ہے شاید اس وجہ سے نہ ہوا, مطلب اس کے دل میں ہی آیا کہ دیکھیں میں نے ایک اچھائی نیکی کی تو ہم نے کیا اسے لے لیا. ہم مزدور کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مزدور کے حقوق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن مزدور پر امپلائر کے کیا کیا حق ہیں؟ بیسکلی مزدور کے بھی تو کوئی فرائض ہے. یہ جو سوال کا جواب ہے میں آپ سے بریک کے بعد آ کے لوں گی. خیر رمضان میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بس ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. خیر رمضان میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں مزدوروں کے حقوق کے بارے میں اور مزدوروں کے فرائض کے بارے میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محبوب یہاں موجود ہے. آپ سے بریک سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ جو مزدور ہیں ان کے کیا مطلب فرائض ہیں ٹورڈز کام کی طرف, ان کے امپلائر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی تو خوبصورت بات میں بتاؤں کہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حقوق کی بحث اگر فرائض سے ہٹا کر کی جائے یا اس کے بغیر کی جائے تو وہ گفتگو نامکمل ہے. تو اس لحاظ سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ کویسچن بہت ہی ٹائملی ہے. دوسری بات, ہمیں ایک اصول سمجھنا چاہیے. اسلام عدل کا دین ہے قانونی اعتبار سے, لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے احسان کا دین ہے. اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو معاملات طے کیے ہیں ان کو برابری کے بجائے جو دینے والا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے وہ زیادہ دے. تو امپلائر اور امپلائی کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے, اگر آپ اسے قانونی اعتبار سے دیکھا جائے, شرعی جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں, تو جو باتیں مثال کے طور پر آپ کیا طے کرتے ہیں کہ آپ کو میں یہ پروڈکٹ بنا کر دوں گا یا یہ سروسز پرووائڈ کروں گا, اس کا ایک ٹائم طے کر لیتے ہیں. تو جو چیز آپ نے طے کی ہے اب آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ آپ کو وہ مکمل کرنی ہے, بے شک آپ مزدور ہیں یا آپ امپلائی ہیں کہیں پر بھی. تو یہ آپ کا فرض ہے.
اور ہم یہ دیکھتے ہیں عمومی طور پر کہ اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ یعنی اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا پروفیشنز کے، لیکن اس میں بعض اوقات عبادت کے نام پر، رمضان المبارک کا مہینہ اس کے نام پر تو ایک بلیک میلنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، دل و جان سے جو آپ نے طے کیا ہے اس کے مطابق آپ معاملہ کریں، لیکن یہی معاملہ امپلائر کی طرف سے بھی امپلائی کی طرف سے ہونا چاہیے، یعنی جو اس نے کہا کام وہی کام لینا چاہیے، جتنا وقت اس نے کہا اس سے زیادہ کا وہ تقاضا نہیں کرتا۔ اس میں بھی ہمیں کوتاہی اپنے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر ہی کی جاتی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تو پھر اوور ٹائم دینا چاہیے جو آپ ایکسٹرا کام کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، اس کی پیمنٹ ہوگی، لیکن یہ قانونی اعتبار سے وہ پیمنٹ دینے کا ذمہ دار ہے، اور اگر اس نے اپنے وقت میں اپنی سروسز کو پرووائڈ کرنے میں، اپنی مینوفیکچرنگ کے اندر کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی فالٹ کیا ہے، تو اس کو کمپنسیشن بھی دینی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہے، اس طرح معاشرے قائم نہیں رہتے کہ میرا حق یہ، تمہارا قانون یہ نہیں۔ معاشرے رہتے ہیں محبت کی بنیاد پر، اور محبت کو اپریشیٹ اور بڑھانے کے لیے اسلام نے احسان کا انسٹیٹیوشن بنایا۔ یعنی اگر میں امپلائر ہوں اور میرا کوئی امپلائی ہے، تو میں نے فرض کریں کہ ایک سیٹ آف ویجز میں نے طے کیے ہیں کہ آئی وڈ بی پیئنگ یو 20,000 پر منتھ، تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے فیسیلیٹیٹ بھی کروں، اس کی سہولیات بھی دوں، اور 20 کے بجائے 21 دوں، قانونی طور پر نہیں، محبت کی بنیاد پر انکریج کرتے ہیں۔ یہ میرا اس کے اوپر ایک لحاظ سے ایک میرا حق ہے کہ میں، یعنی چونکہ وہ میرا امپلائی ہے تو مجھے آئی شوڈ بی گیونگ دیم مور ان ریٹرن، ناٹ نیسسریلی کہ بھائی اسے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ امپلائی کا بھی یہ حق ہے کہ اگر میں نے 10 گھنٹے طے کیے ہیں، چونکہ وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے روزی دی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کروں میں بھی، تو ایک ایکسٹرا ایفرٹ دے۔ اگر کبھی 1 گھنٹہ زیادہ ہو جائے، آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے، تو اسے بھی شفقت اور وسعت کا مظاہرہ کرنا۔ آپ شفقت اور وسعت کی جو بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں صاحبزادہ مستفیض صاحب موجود ہیں، یہ بتائیے کہ جو مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، یہ غربت کے خاتمے کے لیے کتنی استعمال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اچھے لیبر لاز بنائیں، اور ساتھ میں اگر ہم ایس ڈی جیز کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ تو کر ہم دیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بھی بات کریں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جی ایکسٹرا کام نہیں لینا بٹ محبت اور احسان کرنا ہے، تو کیا اس سے واقعی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ ٹائملی پے دیں، ان کے حقوق کی ادائی کریں، پراپر لاز کو فالو کریں۔ جی بالکل، ان تمام چیزوں پر اگر امپلیمنٹیشن کی جائے، جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہاں پہ ان تمام لاز کی امپلیمنٹیشن موجود ہے، اور اسی وجہ سے ان کا معاشرہ جو ان سے بہت زیادہ بیلنس ہے، کہ جو امپلائر ہے وہ بھی خوش ہے اور جو امپلائیز ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے خرابی ہے۔ اگر مالک ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم اس کو اجرت دوں اور اس سے زیادہ کام لوں، اور دوسری طرف ملازمین کا بھی یہی رویہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ تو اگر اس چیز کے اندر بیلنس پیدا ہو جائے اور ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے، کہ لوگ اس کو بالکل دین سے الگ سمجھتے ہیں کہ کمانا اور کھانا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو جس طرح مرضی کماؤ، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کی جاتی، اور حقوق اور فرائض کی بھی اس میں ذمہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کا ایک نظام ہے، آپ کا ایک سلسلہ ہے، خانقاہی نظام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ خدمت کے لیے کام کرتے ہوں گے اور بغیر پیسوں کے بھی کام کرتے ہوں گے، آپ ان کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اس نظام میں، اور بہت بڑا سلسلہ ہے، وہاں کیسے آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس نظام کے اندر اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ملازم ہے یا یہ غلام ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ پچھلے جو تمام مذاہب سے بھی اور جاہلیت کے دور سے بھی یہی فرق تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ غلام ہماری ملکیت ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اس کو ایک ذمہ دار کے طور پر دیکھنا ہے۔ تو جو آستانوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کو کہا نہیں جاتا، وہ اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے، کیونکہ وہاں پہ کام کسی کی ذات کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں پہ مخلوق خدا کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے خیر رمضان۔
خیر رمضان میں خوش آمدید. اور اب ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ باز گشت کا وقت ہو گیا, تو چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں رافع محمود اور ان کی ٹیم کے پاس, تو دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کس کلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی مقبول کلام کی بات کرنے جا رہے ہیں, اور وہ نعت ہے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حسان سے. حسان, ہمیں پیغام صبا لائی ہے کہ تھوڑی سی شاعری سمجھائیے, جن علامتوں کا اس میں ذکر ہوا ہے اس سفر کو بیان کرنے کے لیے, اس جشن کو بیان کرنے کے لیے, وہ بتائیے. رافع, اس نعت میں جو کلیدی لفظ ہے وہ صبا ہے. تو ہمیں سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ صبا کا معنی کیا ہے. صبا ٹھنڈی, نرم و ملائم, لطیف ہوا کو کہتے ہیں. تو یہ جب گزشتہ زمانوں کے اندر جب مواصلات کے ذرائع اتنے نہیں تھے, تو صبا کو ہماری شعری روایت میں تصور کیا جاتا تھا کہ وہ قاصد کے طور پر پیغام رسانی کا کام انجام دیتی ہے. عاشق و معشوق کے درمیان, یا دوست و احبہ آپ سے بہت دور ہوں, یا جیسے آپ رسول کے فراق میں مبتلا ہیں, تو ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے صبا کو تصور کیا جاتا تھا کہ صبا ہمارا پیغام لے کے جا رہی ہے. تو یہ جو نعت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر مسلسل کئی زمانے سے صبا سے رسول کو ایک پیغام پہنچا رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے. آج کیا تبدیلی آئی ہے کہ آج صبا رسول کی جانب سے پیغام لے کر آئی ہے, یعنی ان کے گلزار سے کہ تمہارا بلاوا آ گیا ہے, اب تم یہاں آ رہے ہو. تو یہاں اب شاعر میں جشن کا سما ایک برپا ہو گیا ہے. تو یہ ایک سیلیبریشن کی ایک نعت ہے, اور یہ خوشی ہے کہ میں یعنی فراق میں مبتلا تھا, وہ فراق کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, اب میں جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے جا رہا ہوں, تو اور میرا بلاوا آ گیا ہے. سو جہاں پہ یہاں ایک فاصلے کا عنصر ہے, وہاں ساتھ ساتھ محبوب سے ملنے کی بے چینی بھی موجود ہے, جیسے آپ نے کہا. دانیال, اگر اس کی موسیقیت پہ آئیں, جیسے سروں کا میل جول ہے اس نعت کے اندر, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. ہمیں بچپن سے یاد تو ہے اور بڑا ایکسائٹڈ ہو کے ہم سنتے تھے, تو کیا ایسی چیز ہے اس کے طرز میں, اس کی ادائیگی میں, جو ہمارے ذہن پہ چھاتی ہے؟ تو رافع, میرے خیال سے اس کے طرز میں, اس کی ادائیگی میں بھی وہی جشن اور وہی سفر کا جو تاثر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے جو سر ہیں وہ تو یہ بلاول ٹھاٹ پہ ہے, لیکن اس میں کومل نشاط کا بھی استعمال ہوا ہے انترے میں. اور اس کی جو ہمیں سب سے پرانی ریکارڈنگ ملتی ہے غالباً وہ شمشاد بیگم کی ہے, جو کہ قیام پاکستان سے پہلے کی ہے, غالباً 1930s کم و بیش, 47 سے پہلے کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس کو پڑھا ہے, لیکن دھن وہی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت, انتہائی میرے خیال سے خوبصورت کمپوزیشن ہے, اور میرے اپنے دل کے قریب جو ورژن ہے وہ نیرہ نور صاحبہ کا ہے. حسان, کچھ نئے طرز پہ جن لوگوں نے گایا ہے, یا اس کلام کو لے کے جو انہوں نے اپنے اور کلاموں کی گرہیں لگائی ہیں, ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کی شاعری کیسی ہے, اور لوگوں نے کس کس طرح کے, آپ سمجھے, شاعری کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس کے ساتھ. دانیال بھائی نے ابھی نیرہ نور اور شمشاد بیگم کے ورژنوں کا ذکر کیا ہے, تو ان ورژنوں کے اندر تو وہی نعت ہے جو پورا ایک کلام, یا ہمیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, جو پوری نعت ہے وہ پڑھی گئی ہے. اس کا ایک جدید زمانے میں ایک الگ ورژن تھا جو اویس رضا قادری صاحب نے پڑھا ہے, بڑا مشہور مقبول ہوا تھا. اس میں انہوں نے ایک نئی جدت یہ لے کر آئے تھے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا اسی موضوع پہ لکھا ہوا کلام, جو اس مطلع سے شروع ہوتا ہے کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. تو اس کے اشعار لے کر اور اس کلام کے ساتھ اس کی گرہیں میں لا کر ایک پوری ایک طویل نعت بنائی تھی. تو وہ میرے خیال سے 28 منٹ تک کی وہ ایک لمبی نعت ہے. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں گویا یہ جو یہ ہے نا کہ پیغام صبا لائیے گلزار نبی سے, یہ بھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کی یہ نہیں, اعلیٰ حضرت کی دوسرے جو اشعار ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے ہیں. تو اچھا, اس کے اندر ایک شعر ہے جو مجھے بڑا, ایک بند جو مجھے بڑا پسند ہے, اس کو میں جانب توجہ دلانا چاہوں گا. بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی, سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی, عاشق ہوں مجھے عشق ہے دیوار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یعنی میں تو عاشق ہوں, میرے نزدیک اب حوروں کی اور جنت کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے, مجھے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار سے عشق ہے, اور وہی میری منزل ہے, اور وہیں تک مجھے جانا ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ہیں, اور ہر شخص جس کا سر سے رشتہ ہے وہ اپنے طریقے سے اس عشق کا اظہار کرتا رہے گا, چاہے ساز ہو, تال ہو, ڈف ہو, یا صرف نعتیہ کلام. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے.
خدا حافظ. تھینک یو رافع اور آپ سب کی ٹیم کا اتنا اچھا تعلق رہا آپ سے ان سارے 29 دن. انشاءاللہ اگلے رمضان بھی آپ سے اسی طرح ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید اس خیر کے سفر میں، پیار محبتوں والے مہینے میں، خیر رمضان میں. اور اس وقت ٹائم ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے. پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی نوجوان نسل ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے گفتار سے کردار میں. تک میں بالکل. اور آج کا ٹاپک ہے تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات. اور ہمارے ساتھ ہماری یوتھ یہاں موجود ہے. خواجہ سعد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کیا پتا یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. کیوں؟ یہ بریک میں جب میں ان سے ملا تھا یہ کسی اور کرتے میں تھا. ابھی کرتا کیسے چینج ہو گیا؟ یہ ایسا ہوا ہے؟ ایسے ہی ہوا ہے نا؟ نہیں. اچھا جی. آپ کو روزہ زیادہ لگ رہا ہے اور آپ کو تھوڑا دکھ بھی ہے اور خوشی بھی، سب کچھ ایک ساتھ. وہ جو مکس فیلنگز ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنگ الگ لگ رہا ہے. تو ساتھ مجھے بتائیں کیا پتا آج آپ کی آخری اس ٹرانسمیشن کی آخری تقریر ہو. یقین کریں جانے کا دل نہیں کر رہا. یہ سب بس آنکھوں میں بس گیا ہے اور بس بتا نہیں سکتا. اب ایسی باتیں کر رہے ہو. مسکراہٹ بھی میرے چہرے پہ شاید کم دکھ رہی ہو. ایسی باتیں تو کرو ہمیں بھولنا نہیں جانے کے بعد. نہیں بھولیں گے. 90 مجھے اس کی باتوں میں بالکل یقین نہیں ہے لیکن آپ کے پاس 90 سیکنڈ کا وقت ہے اور آپ کا ٹاپک آپ جانتے ہیں. جب کسی ریاست میں کسی مزدور یا فرد کو اس کے 6 بنیادی حصول یا حقوق، روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تحفظ اور تعلیم حاصل نہ ہو تو ہمیشہ صدا آتی ہے کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. جب کسی معاشرے میں کوئی مزدور اس کی کم سے کم اجرت 15 سے 18 ہزار روپے ہو اور اسے مہینے میں اپنا خرچ، اپنے گھر کا خرچ، تعلیم، صحت اور تمام معاملات طے کرنے پڑتے ہوں تو کہنا پڑتا ہے کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. جب کوئی مزدور گھر سے باہر نکلتا ہو اور چھوٹی سی گڑیا کی فرمائش کرتی ہو مگر وہ مہنگائی سے تنگ آ کر اپنی گڑیا کو گڑیا نہ دلا سکتا ہو تو کہنا بنتا ہے کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اور جب کسی کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی تو اس کھیت کے ہر ایک خوشہ روزی کو جلا دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ساتھ کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے کہ 29 دن ہمارے ساتھ اس کو آج ہو گئے ہیں. اس کی سپیچ میں کنٹینٹ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ایک بات ہمیشہ 90 سیکنڈ کے سے پہلے 1 سیکنڈ ختم کرتا ہے. یہ بات سب سے اچھی بات تو مجھے یہ لگی. دیکھیے کہ اس کی ٹائمنگ سب سے بیسٹ رہی ہے. 1 سیکنڈ پہلے ختم کر کے کنٹینٹ ڈیلیور کر دیتا ہے. تھینک یو سعد. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم حمید. اچھا جلدی میں انہوں نے یہ جو خوشائے روزی کا جو ہے اس کو خوشائے کیا بول دیا تھا؟ خوشائے گندم کہہ دیا تھا. آپا نے بھی اس کو پکڑ لیا تھا بٹ پھر بھی زوردار تالیاں ساتھ کے لیے. ہمارے ساتھ ارم حمید موجود ہے. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. مجھے بتاؤ کیا تاثرات ہیں؟ آج ہو سکتا ہے آخری روزہ ہو سکتا ہے کل پھر. خوشی بھی ہے سنم آپی کے بہت ساری یادیں، بہت ساری حسین یادیں لے کے جا رہے ہیں اور ایک دکھ بھی ہے کہ ایک تو ماہ رمضان کی رخصتی ہے، دوسرا ہم لوگوں کا اتنا ایک فیملی والا بن گیا تھا تو تھوڑا دکھ خوشی سب ساتھ ہے. بیسٹ میموری کیا ہے اس پوری ٹرانسمیشن کی آپ کی؟
क्या लेके? आपका हमारी स्पीच के बीच में ये वाले इशारे और हमारी पूरी स्पीच की बर्बादी। हमारी पूरी स्पीच को बर्बाद करना। नहीं, बहुत मुश्किल से, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। आई नो सही कह रहे हैं, हम बीच में ऐसे कर रहे होते हैं। खैर जी Disturb हो बेटा, जाते हैं, जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं मुल्क पाकिस्तान का बासी हूँ अली वक़ार, और मेरी रियासत ने मेरे 6 बुनियादी हुकूक मुतय्यन किए हैं। अरे 6 छोड़िए, मुझे बस एक इंसाफ फराहम कर दीजिए कि 20,000 रुपये माहवार में मैं रोटी खाऊं, कपड़ा पहनूं, मकान बनवाऊं, तालीम को तरजीह दूं या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूं। कि मैं आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला मज़दूर हूं जो अक्सर पैदल घर जाता हूं। कि मैं लाखों की रखवाली करने वाला मज़दूर हूं जो अक्सर वक्त पर तनख्वाह नहीं पाता हूं। कि मेरे कच्चे मकान की टूटी छत से टपकते पानी के कतरे मेरे बच्चों की आंखों से आंसू बनकर टपकते हैं। कि हुजूर का हुक्म तो मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत की अदायगी था, लेकिन यहाँ तो खून खुश्क हो जाता है लेकिन 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं आती। कि कुछ लोग हैं आली शान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। लेकिन आइए इस जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून को ख़त्म करके हम रोज़गार के बहुत सारे मौके फराहम करें और अच्छी उजरत पर फराहम करें, ताकि कोई इंसान भी इन 6 बुनियादी हुकूक से खाली हाथ ना रहे। शुक्रिया। वेरी गुड। ऑनेस्टली इरम, मैं तो वक्त को देख भी नहीं रही थी। आज तो मैंने कहा चलो, और आज हमने आपको ऐसे नहीं किया, ये गारंटी क्योंकि आज ये अपनी घड़ी को देख ही नहीं रहे थे, ये दूसरी अपने ख्यालात में। आज ईशान भाई मैं अच्छी तैयारी करके आई थी, 85 सेकंड्स की तैयारी। Really? Did you time yourself? हाँ, Oh, she's right. lovely, Time बड़ा very अच्छा किया। good. अच्छा, अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि अब मुझे नीचे नहीं देखना पड़ता अपने क्यू कार्ड की तरफ, क्योंकि इनके नाम लिखे होते हैं। अब बिल्कुल अब मोहब्बत और सिलसिला ऐसा हो गया कि अब ज़बानी इनके नाम याद हो गए हैं। बीच में किसी की बर्थडे थी तो केक भी कट रहा था, तो अब हमारे साथ यहाँ लारे वजीर मौजूद है जो अपने स्टाइल में यूं करके प्रैक्टिस करिए। लारेब, आपकी तैयारी पूरी है? वो एक सेकंड यूटिलाइज कर रही और है। आप नोटिस कीजिएगा आपा और डॉक्टर बुखारी के इनका स्टाइल एक अलग मुख्तलिफ किस्म का स्टाइल है। स्टाइल है इनका। हाँ बिल्कुल, इनका हाथ ऊपर जाता है और ये इस तरह। आर यू रेडी? पीछे क्या कर रही हो इशारे? यस। ओके जी, तो आपका टॉपिक आप जानती हैं और आपके पास 90 सेकंड का टाइम है। क्या हुआ? ओके जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मेरे गर्द आलूद हाथ देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि मैं मज़दूर हूँ। मेरे मलबूस लिबास को देखकर इस बात का अंदाज़ा आराम से लगा लिया जाता है कि मैं मज़दूर हूँ। जनाबे आला, मैं मज़दूर हूँ, मगर मैं 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी कमाने के हक़ में मौजूद हूँ। कि मेरा घर, जहाँ घर के सहन में खाली पतीलों में चम्मच महज सिर्फ इसलिए जलाए जाते हैं कि गुर्बत का एहसास और जफाकशों की इज़्ज़त बाहर नीलाम ना हो जाए। कि जनाबे आला, मैं ऐसे अंधेरे माशे पर रहने पर मजबूर हूँ कि जहाँ माजूर बाप की इकलौती बेटी इस आस और उम्मीद के धागों में बंधे फटे पुराने जूते और बोसीदा लिबास पहनकर कॉलेज महज सिर्फ इसलिए जाती है कि बड़े घरों में काम करने वाली उसकी माँ का पसीना एक दिन अपनी डिग्री से ज़रूर पहुँचेगी। कि जनाबे आला, मैं 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी कमाने के लिए अपने घर से दूर दराज जाके कमाता हूँ, ताकि जागीदारों की बदनिगाहों से मेरे घर की परियां महफूज रह सकें। तो ऐसे में मैं रूहे कायस से सवाल करती हूँ कि जिगर का खूब पिलाकर तुमने सब बुनियादें रखी थी, वो कैसे आशियाने की कि जिसके सब मकीनों को सलासल मई पलना था। न शाही फिड़फिड़ाते हैं, न तारे जगमगाते हैं, न सिक्का मुस्तफ़ा का है, न नारा ला इलाहा का है। गर ये ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है, गर मेमार मखलिस थे तो ये तामीर कैसी है। वेरी गुड, आपा कह रही हैं बहुत उम्दा। अब हमारे साथ यहाँ एहतशाम आ गया। एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम। देखो, सबसे बात की है तो तुमसे भी कुछ 30 सेकंड या 20 सेकंड बात करेंगे। ये जो तुम्हारा सफ़र रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कल ट्रांसमिशन। हाँ, मैं कह रही हूँ मुझसे बात नहीं की आपने। अच्छा चलो अभी बात कर लेते। क्या बात करनी है बताओ ना। मैं आपको बहुत मिस करूंगी इस ट्रांसमिशन बस सनम को
آپ کو بھی زبردستی کروا رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ دیکھیں نا, سارا فیڈ بیک میرے سے لیا, پوزیشن ٹائٹلز میرے سے زیشان لیے بھائی ہیں. سے بہت کچھ سیکھنے ملتا تھا اور صنم باجی کے ساتھ ہم لوگ انجوائے بہت کرتے تھے. بس دیکھ لیں. بٹ ہم بھی آپ کو بہت مس کریں گے. اور احتشام, یو نیور نو کہ ہو سکتا ہے آج یہ آخری روزہ ہو, یا پھر ہم ان کی خوش نصیب میں سے ہو سکتے ہیں کہ شاید کل ایک اور موقع مل جائے. اور اگر کل نہیں ہوتی مطلب اس ٹرانسمیشن کے لیے, تو پھر کچھ کہنا چاہتے ہیں تمام دیکھنے والوں کو, یا پھر اگر ہمارے لیے کوئی تعریف کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ساتھی مقررہ کے 50 روپے کاٹے جائیں اوور ایکٹنگ کے. اور یہ سفر بہت اچھا رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, خاص طور پہ فی البدی بولنے کا موقع ملا, جس سے اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلا کہ ہم بول سکتے ہیں. اور بیسٹ میموری کیا ہے آپ کی؟ بیسٹ میموری ہے کہ یہاں پہ جو پینل بیٹھا ہوتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, فیڈ بیک بہت اچھا ملتا ہے. اور یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے انہانس کرنے کے لیے ہم اسکلس کو, اور اس سے ہمیں آگے بہت فائدہ ہوگا. تو ایکسپریس کا شکریہ, آپ تمام لوگوں کا شکریہ. بس اتنا ہی. دیکھیے آپا کے لیے کچھ نہیں, آپا ڈاکٹر بخاری, مطلب ہم نے جو اتنی آپ کو سراہایا وہ کچھ نہیں. میں دکھاوے کا عادی نہیں ہوں. اوہ ویری گڈ. اچھا ویسے یہ سب میں سے سب سے لیس ایکسپریسو لڑکا, کم کم بات کرتا ہے لیکن بڑا اسمارٹ ہے. اور مجھے ایک چیز بہت اچھی یہاں پہ لگی ان بچوں کے بارے میں کہ ایکسپریس نیوز نے کتنی اچھی اپرچونٹی دی ہمارے نوجوان نسل کو. یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ یہ ایک سیگمنٹ رکھا گیا, انہوں نے اپنے اوپینین شیئر کیے, فیڈ بیک لائیو لیا ان کی, مجھے کہتے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ میں. بالکل, اور دوسروں کو موٹیویٹ بھی کیا. کتنے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں گے کہ بھائی ضرور ہم بھی کر سکتے ہیں, اور اپنی اسپیچ پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ کا ٹاپک ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میں مزدور ابن مزدور ہوں صدر علی وقار. میرا نیم جان لاشا عالم ارواح کے پہلے زینے پر پڑا ہے, اور میں کالی رات کی چھاؤں میں اپنے زخموں پر مرہم رکھتا مر رہا ہوں. میں مر رہا ہوں کہیں تھر کے ریگستانوں میں پانی کی تلاش میں, کہیں بھوکھو افلاس میں, کہیں ہوس کی پیاس میں, اور کہیں ظالم کی میراث میں. کہ جبر سہ لیتا ہوں کہ مجبور ہوں میں, میرا مطلب ہے کہ مزدور ہوں میں, میرا مطلب ہے کہ مزدور ہوں میں. اور آج کراچی کی ٹھٹھرتی شاموں میں جب میں کچرا کنڈی سے ایک روٹی کے نوالے چنتا ہوں, تو محلات کے اس پار کھڑے نمبردار میری مفلسی پر کہکہے لگاتے ہیں کہ عنقریب ان ظلم کے ایوانوں کو موت ہے, کہ ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں. باخدا اب غریبوں کے دربار میں سر جھکائے ہوئے ہر نواب آئے گا, انقلاب آئے گا. میں ان بچوں کے لیے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم سیگمنٹ بھی کم رہ گیا ہے, کہ بعض پروں سے کب اڑتا ہے, بعض پروں سے کب اڑتا ہے, بعض کا دل ہے جو اڑتا ہے, تیز ہوا سے ڈرنا کیسا, دل ہو ایسے توڑتا ہے. زبردست. اور اب میں جلدی سے ان بچوں کو کہوں گی فوراً سے ادھر آ جائیں, جلدی آ جائیں. اور ذیشان آپ بھی آ جائیں, کیونکہ کیا پتا یہ ہماری آخری ٹرانسمیشن ایک ساتھ ہو اس سال کے لیے. اللہ کرے کہ ہم اگلے سال بھی یہ ٹرانسمیشن کریں, آپ کے سامنے آئے. لیکن میں چاہتی ہوں ہم سب مل کے بولیں خیر رمضان میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم, وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم, وبارک وسلم. خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کے سفر میں خوش آمدید. اور اب وہ سیگمنٹ ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. یقیناً آپ لوگ بھی اس سیگمنٹ کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہے میں رنگ کائنات. 29 دن ہو گیا ہے, اور میرے خیال سے 28 دن سے ہم ہر دن کوئی ایسی پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہیں جن سے آپ کو اور مجھ کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج وہ کون سی پرسنالٹی ہے ان کا نام بھی میں بتاؤں گی.
اور ہمیں ایک امپاورمنٹ کا میسج بھی یہ پرسنالٹیز دے کر جاتی ہیں. سنم آئی تھنک میں کہتا کہ آئی تھنک اگر اس پوری ٹرانسمیشن کا ہم وہ کہتے ہیں نا دا بیسٹ سیگمنٹ اٹھائیں جو میرا پرسنل فیوریٹ بن گیا وہ یہ وومن امپاور. اس سیگمنٹ کا نام میں نے رکھ دیا ہے میں رنگ کائنات ڈیش وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ, بالکل ٹھیک بات. اور آج آپا ہم آپ سے پوچھیں گے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے. حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں, سابقون الاولون میں تھیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا, اور انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ بھی کی. ہجرت حبشہ میں انہوں نے اور جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے, انہوں نے تو مسلمانوں کا امام بن کے سردار بن کے نجاشی کے دربار میں بھی خطبہ دیا, اور انہوں نے وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے حکمت بھی سیکھی اور خوابوں کی تعبیر دینا بھی سیکھی. خوابوں کی تعبیر بھی مطلب یہ ایک علم ہے, بہت بڑا علم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا علم ہے یہ. اور حضرت عمر فاروق اپنے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو حضرت اسماء بنت امیس کے پاس بھیجتے کہ بھئی اس کی تعبیر دیجیے. کتنی بڑی بات. ماشاء اللہ اس قدر ذہین, فتین اور صبر والی خاتون تھیں کہ جنگ موتہ میں جعفر طیار شہید ہوئے, 5 بچوں کی ماں تھیں اور انتظار کر رہی تھی اپنے شوہر کے آنے کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو 5 بچوں کو آپ نے ان کے نام لے کے بلایا, اور حضرت اسماء کو آپ بتانے سے پہلے ہی آپ نے بچوں کو گلے لگایا تو دیکھا حضرت اسماء نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے. تو یہ خوف زدہ تو ہوئی لیکن ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی, اور انتظار کرتی رہیں کہ آپ خود لب کشائی فرمائیں. تو آپ ایک ایک بچے کو گلے لگا کے پیار کرتے رہے, اور بعد میں آپ حضرت اسماء سے فرماتے ہیں کہ اسماء جعفر تیار ہو کے اللہ کے پاس گیا. تیار کہتے ہیں پروں والا, اڑنے والا. اچھا. تو ان کی ایک بازو کٹ گئی تو انہوں نے جھنڈا دوسری سے اٹھایا, وہ بھی کٹ گئی تو انہوں نے اپنے منہ سے اٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے فرشتے پروں والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے پر لگا دیے ہیں اور وہ شہیدوں کی طرح اڑتے ہوئے اسلام کا پرچم گرنے نہیں دیا. ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر عقیل بھی موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں. اچھا, ان کی حیات میں ہمیں 2 پہلو, ویسے تو ساری ان کی لائف ہی پرومیننٹ ہے, حبشہ کی طرف یعنی شوہر کے قدم بقدم چلنا, اور اسلام کے ان کٹھن ترین حالات میں جب لوگوں کے لیے برملا یعنی اظہار کرنا مشکل تھا, حبشہ گئیں اور وہاں دیار غیر میں, ابھی وہ مسلم سٹیٹ نہیں تھی, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہاں اظہار حق میں شوہر کا ساتھ دینا. دوسری بات جو سیدنا عمر فاروق ان کے پاس بھیجتے تھے, اس سے مسلم تاریخ میں آپا یہ ہوا کہ بعض خواتین فتویٰ دیا کرتی تھیں. ہماری ہسٹری میں ہے, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو کسی دور میں بھی جب مسلمانوں کا رول رہا ہے ورلڈ میں, ان کو بڑے بڑے اچھے عہدے دیے جاتے تھے, بڑی ان کی آنر تھی. امپاورمنٹ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, تو فاروق اعظم جیسا انسان وہ کسی کو ان کے پاس ریفر کرے, اٹس مین کہ ان کی کیا امپورٹنس ہوگی اس معاشرے میں. تو آج ہماری خواتین بھی دیکھیں, ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ ان کو امپاورمنٹ کیا جائے, لیکن پہلے وہ سکلز بھی لائیں, پھر انشاءاللہ امپاورمنٹ خود بخود ایسے اللہ حالات بنا دے گا کہ وہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, جو سکلز کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ آج کل ہم یہ سکلز کی اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں, ان میں اندر یہ ایک تو ایجوکیشن کے لیے ڈاکٹرز کو ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے جس میں ایجوکیشن کی بات ہوئی, میڈیکل کی بات ہوئی. ہمارے ساتھ صاحبزادہ مستفیض صاحب موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں, جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, خواتین میں سکلز انہینسمنٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور علم کی تھوڑی سی ذرا اس میں ایڈیشن کر دیں کہ علم کتنا ضروری ہے ایک بچی کے لیے پڑھنا, یا آپ ضروری نہیں ہے بس ٹھیک ہے شادی کرائیں اور گھر بھیج دیں؟ نہیں, علم بہت ضروری ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ خاتون کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ کسی بھی بچے کی سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ اس کی والدہ ہے. تو جب تک وہ والدہ خود تربیت یافتہ یا وہ خود علم نہیں رکھتی ہوگی, وہ کبھی بھی اچھی بچے کی پرورش نہیں کر سکتی. تو اس کی اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ کے اس فرمان سے پتہ لگتا ہے کہ خصوصی طور پر خواتین کو اور بچیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ وہ اچھی ایک نسل کی پرورش کر سکیں.
بالکل یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بخاری موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے آج کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا لیسن ملتا ہے؟ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک چیز بڑی انسپائرنگ لگی, اور وہ یہ تھا کہ کیا ہم کبھی کسی فورن کلچر سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. حضرت کسی فورن کلچر سے. تو ابھی جیسے ذکر ہوا نا کہ آپ ایتھیوپیا تشریف لے کے گئی اپنی شوہر کے ساتھ, اینڈ شی ریمینڈ اراؤنڈ 14 ایئرس. اور پھر دوسری جو آپ کو ٹائٹل ملا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپریسیشن مسلم ہسٹری کے اندر ملتی ہے, وہ کیا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی, ایک دفعہ ایتھیوپیا کی طرف اور دوسری طرف مدینہ المنورہ کی طرف, اور اسلام میں اس کی بڑی عزت ہے. لیکن جو چیز سیکھنے کی ہے کہ کیا آپ فورن کلچر سے سیکھ سکتے ہیں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اس بات کو مینشن کیا کہ ایتھیوپین کلچر کے اندر خواتین کو کافن میں ڈال کر ان کی تدفین کی جاتی ہے, یعنی جو ووڈن باکس ہوتا ہے, جو لکڑی کا باکس ہوتا ہے. اینڈ دیٹ واز اڈیپٹیڈ فرام این ایتھیوپین کلچر, جسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپریشیٹ کیا اور ان کے اوپر سب سے پہلے اس کو اپلائی بھی کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین دراصل سمبل ہیں لرننگ کا اور نیو میتھڈز آف لرننگ کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے مین اسٹریم معاشرے نے اس کے اوپر کوئی اسٹیریو ٹائپنگ نہیں کی, ہائے ہائے یہ تو خواتین کی طرف سے آ گیا ہے, یہ تو بڑے مارجنلائز, بلکہ ویلکم کیا اوپن آرم کر کے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اڈاپٹ کرنا, یہ مہر ثبت کرتا ہے, مہر لگا دیتا ہے کہ دس از این authentic knowledge. سفر کی رائے کو امپورٹنس دی جاتی تھی, ایگزیکٹلی رائے کو بھی امپورٹنس دی جاتی تھی. اور لرننگ آپ دیکھیں کہ کیا فورن کلچر سے آپ لرن کر سکتے ہیں. آج ہمارا ڈبیٹ یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں بس اپنا ہی آپ کرنا ہے. یو کین لرن اینڈ دس از دی بیسٹ ایگزامپل. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کو ہائی لائٹ کیا, اور یہاں اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو واپس ملیں گے حرف ثنا تیری میں. خیر رمضان دیکھتے رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت افطار کی گھڑیاں بالکل قریب آ چکی ہیں. آپ کا جانے کو دل بالکل نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ ٹرانسمیشن اس سیگمنٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح, سیگمنٹ کی ہائی لائٹ ہے. اس ٹرانسمیشن کا نام کیا ہے؟ اس ٹرانسمیشن کا نام تو خیر رمضان ہے, لیکن اس سیگمنٹ کا نام ہے حرف ثنا تیری. ایک ایسا سیگمنٹ جس کا ہر حرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سے مہکتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ یہاں صابری سسٹرز موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ یہاں انمتا موجود ہے, اور میرے ساتھ سمن صابری موجود ہیں. بالکل, کیسی ہیں آپ انمتا؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. تو ہمارے ساتھ یہاں انمتا موجود ہے. بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن کیونکہ ٹرانسمیشن میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے تو بریک میں آپ دونوں سے ڈھیروں باتیں کروں گی, کیونکہ مجھے بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے. ہوگا کچھ یوں, ظاہر سی بات ہے پہلے بھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ رہ چکی ہے, لیکن جو لوگ آج ٹیون ان کر رہے ہیں یا نئے ہیں ان کو بتاتے چلے کہ آپا ایک حرف دیں گی آپ کو, اس سے ثنا خوانی کا آغاز ہوگا, اور وہ جو آخری شعر, جو آخری حرف ہوگا وہ آپ کا کیوں ہوگا. آل کلیئر؟ بیچ میں سوچنے کے لیے آپ کا 15 سیکنڈ ہے. آپا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. جی آپا. سمن الف سے شروع کریں. الف سے. اوکے, الف سے ثنا خوانی کا آغاز ہوگا. سٹارٹ کریں. جی سٹارٹ کریں. اللہ بھی رسول کا, بہت اچھی ہے. جنت رسول کی, تو دوزخ میں کیسے جائے گی
रसूल की तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तो कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। उन नवासों का, प्यारे नवासों का सदका अता हो, नबी जी दर पे आया वो बन कर सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आपके लिए जो हर्फ है वो ये है। अब ये भी पूरा ही पढ़ना फिर करना। या नबी या नबी या नबी, नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। अलिफ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जी मैं जानती हूँ कि शायद
کل وہ دن ہو جب ہم اور آپ اس طرح اسکرین کے سامنے آپ ہمیں نہ دیکھ سکے اور اس طرح ہمارے پاس وہ موقع نہ ہو کہ میں اور ذیشان آپ کے گھر میں آپ کے فرد کی طرح موجود ہوں. شاید کہ کل روزہ ہو, شاید کہ کل روزہ نہیں ہو. بس جاتے جاتے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا خاص خیال رکھیے گا. اور آج جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ملازم کی, ان کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے فرائض کی, تو خیال رکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھ جائے. یا ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. آپ سے شروعات کریں گے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور تمام دیکھنے والوں کو بھی افطاری کرنے جانا ہے اور ہماری ٹرانسمیشن بھی ختم ہونے جا رہی ہے. کہ دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ صبح عید ہو اور آج چاند رات ہو, جسے عربی میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, انعام کی رات. چونکہ مزدوروں کی بات ہوئی تو میں بھی ایک مزدوری کی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پورا مہینہ ایک مسلمان محنت کرتا ہے تو اس رات وہ انعام لیتا ہے, اپنی اجرت اور مزدوری اللہ تعالیٰ سے وصول کرتا ہے. تو لیلۃ القدر کے بعد اس رات کی دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین جب عرش پہ جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو جبریل امین یہ جواب میں کہتے ہیں کہ سب کی دعائیں قبول ہو گئیں, سب کی بخشش ہو گئی, حتیٰ کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہی اپنے کسی کام سے گئے تھے اور ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ یہ دعا مانگ کے فارغ ہوں گے تو ہم انہیں اپنی حاجت بیان کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا ان کے صدقے میں جو دعا مانگ رہے تھے, جبکہ یہ اس نیت سے نہیں جا کر پاس بیٹھے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس رات لیلۃ الجائزہ یہ عالم ہے کہ وہ انعام و اکرام تقسیم فرما رہا ہے, وہ اجرت دے رہا مزدوروں کو پورے مہینے کی مزدوری کی. تو کوئی پاس آ کر اپنی کسی نیت سے بھی بیٹھا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے ان کے صدقے میں وہ بھی نوازے جائیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات کہی آپ. ڈاکٹر بخاری دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے پیغام ہے دو. ایک تو لیلۃ الجائزہ کی جہاں تک بات ہوئی, تو اگر آج چاند رات بن جاتی ہے تو چاند رات میں ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ سیلیبریشن کی رات ہے, اور اس میں ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, ٹریفک جیم ہوتا ہے, بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہے, یعنی گالم گلوچ تک کا یعنی کہ موقع آ جاتا ہے. تو دیکھیں اتنا خوبصورت مہینہ آپ نے گزارا, اللہ رب العزت کا مہینہ ہے, تو کوشش کیجئے کہ رسپیکٹ کیجئے, اور ہر ایک کا اپنا حق ہوتا ہے, تو آپ کا فرض یہ ہے کہ ان کے حقوق کو پامال نہیں کیجیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری رمضان مبارک کے حوالے سے ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ہے, وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں, وہ آپ کے پڑوسی ہیں, وہ آپ کے ورکنگ کولیگز ہیں, سب کو رسپیکٹ دیجیے اور سب کو فیسیلیٹیٹ کیجیے جو بھی وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر. کسی کے اندر رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کیجیے, اور اتنا موقع ضرور دیجیے کہ اگر کوئی ناراض ہے وہ اپنی ناراضی کا اظہار برملا کرے. اگر اس نے دل میں بات رکھی اور اللہ رب العزت کہ ہاں اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے یہ تکلیف دی تھی, تو آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس پھر کوئی موقع نہیں رہے گا. ہمیشہ اتنا اسپیس رکھیے کہ اگر کسی کو آپ سے کوئی تکلیف ہے, کوئی اذیت ہے, کوئی درد ہے, تو وہ اس کا اظہار کرے تاکہ آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکیں, کمپنسیٹ کر سکیں. بالکل. جی ایک تو آج کے حوالے سے پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں کام کرنے میں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے تمام کام بھی خود فرمایا کرتے تھے, بلکہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ نے ان کی حوصلہ افزائی اور ہماری تعلیم کے لیے آپ نے اس تعمیر میں بھی حصہ لیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر آج جو طبقہ ہمارا کام کرتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے کام کے اندر مدد کرتے ہیں, نہ کہ ہم ان کو حقارت سے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کام کرنے والے ہیں, اس وجہ سے یہ ہم سے کم تر ہیں. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں خود بھی کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بہت اچھی بات. دو باتیں پیغام کی صورت میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ عید کی آمد ہے, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے, دیکھیے کتنے محروم لوگ, کتنے وہ لوگ جن کے لیے مشکل ہے کہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں. گو کہ زکوٰۃ, صدقات, فطرانہ آپ نے دے دیا ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے. اور جیسے بھی آپا نے بات کی, یہ انعام کی رات ہے, اور عید کی صبح پتہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے, یا ملائکتی ما جزاؤ اجیر وفا عملہ,
اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. یعنی اللہ ہمیں اپنا مزدور کہہ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا کریم ان کو مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو اللہ اپنی 4 قسمیں اٹھاتا ہے اپنی شان کے مطابق. و عزتی و جلالی و علوی و اپنی مکان کی عظمت کی عزت کی قسمیں کھاتا ہے اور فرماتا ہے ارجعوا فقط غفرت لکم، جاؤ لوٹ جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. اب میرا سوال یہ آخری کہ کیا بخشا ہوا آدمی کرپشن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے؟ بس ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے تو اس کرم کا رنگ پورا سال ہماری ذات سے نظر آنا چاہیے. یہ خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سفر ختم نہیں ہو رہا، بس پاز ہو رہا ہے، اور یہ سفر اب آپ نے آگے لے کر جانا ہے. مجھے ذیشان، میری ٹیم، میرے بیٹھے مہمان، میری آڈینس، میری پیاری بہنیں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں تمام نعت خواہوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اور آج کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور دعا کرتے ہیں کل پھر ملاقات ہو. میرے ساتھ یہاں میرا پیارا سا بھائی موجود ہے، شہریار ناصر. شہریار، کیا پتہ کل ہم واپس آئیں، کیا پتہ کل روزہ ہو، کیا پتہ کل عید ہو، تو جاتے جاتے پیارا سا دعائیہ کلام الوداع کہہ دیتے تمام دیکھنے والوں کو. ٹھیک ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے جان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان.
رمضان الوداع الوداع